अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। सामीन मोहतरम अज़ीज़ व क़रीब दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पर दुरूद व सलाम के हदिये निछावर करने के बाद आज आप अहबाब के सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ और आज आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से दीन इस्लाम का सबसे पहला हक़ व बातिल का मार्का लेकर आपके खिदमत में पेश हुआ हूँ। बयान रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरह कुरान मजीद से ही किया जाएगा, तो उम्मीद है कि आपको ये मुकम्मल क्लिप समझ आएगा और हम बात करेंगे इसमें दीन इस्लाम के बारे में। हक़ व बातिल की पहली जंग जो हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को शान व शौकत से नवाजा और काफिरों की सारी हमदर्दियाँ और काफिरों की सारी ताकतें नेस्तो नाबूद हो गईं। मेरी मुराद सन 2 हिजरी में होने वाला गज़वा बदर है। ये तो अल्लाह ताला ने हर मोड़ पर मुसलमानों को जो है फ़तह और कामयाबी से नवाजा है, लेकिन जो फ़तह गज़वा बदर और फ़तह मक्का के मौके पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता फरमाई, वो अपनी मिसाल आप हैं। उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक मुबारका भी का उनका ज़ुहूर भी बदरजा अतम मौजूद होता है। उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहादुरी भी बदरजा आतम मौजूद होती है। अलगर्ज़ ये कि गज़वा बदर और फ़तह मक्का, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फुतूहात नसीब हुई, अल्लाह ताला ने आपको जो फुतूहात का सिलसिला आप पर जारी फरमाया, उनमें ये इम्तियाज़ी हैसियत के मालिक हैं। दोनों फुतूहात जो हैं वो आप पर अपनी मिसाल आप हैं और इनकी इनफरादियत अपनी जगह बजा है। तो आप अहबाब के सामने हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में गज़वा बदर। गज़वा बदर सन 2 हिजरी में हुआ और गज़वा बदर क्योंकि इस्लाम जो है उस वक़्त नया नया इस्लाम था और इस्लाम के उस वक़्त जो है वो क़ुव्वतें हासिल नहीं हुई थी जो बाद में दौर फ़ारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में जो क़ुव्वत इस्लाम को हासिल हुई और जिन क़ुव्वतों ने कैसर व कसरा के महल्लात में शगाफ डाल दिए, वो क़ुव्वतें पहले इस्लाम को हासिल नहीं थी। वो क़ुव्वत इस्लाम को हासिल नहीं थी जिसमें हज़रत खालिद इब्न वलीद 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 माया नाज जंगजू लेकर उनसे मुकाबला करने चले गए। वो क़ुव्वतें उस वक़्त इस्लाम को हासिल न थी। वो क़ुव्वतें हासिल न थी जिस क़ुव्वत में हज़रत अली मुर्तज़ा खैबर का दरवाज़ा अपने हाथ पर उठाते हैं, जिन्हें बाद में 70 से 80 आदमी हिला भी नहीं सकते। तो ये सारी दहशतें और ये सारे खौफ और ये सारी क़ुव्वतें, ये इस्लाम को, जो इस्लाम की दहशत जो मुसलमानों ने के अपने काफिरों के दिलों में बिठाई, ये इस्लाम के अव्वलीन दौर में मुसलमानों को हासिल न थी। इस्लाम जो है वो उस वक़्त निहायत ही कमज़ोरी की तरफ और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। तो गज़वा बदर सन 2 हिजरी में पेश आया। गज़वा बदर में मुसलमानों के छोटे बच्चे बूढ़े जवान सबको मिलाकर मुसलमानों की तादाद 313 थी। काफ़ी उलमा किराम ने 310 का कौल भी नकल किया, 311 का भी, 313 का भी। सही कौल ये कि 313 मुसलमानों की तादाद थी। अंदाज़ा लगाएं, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, जिसमें बूढ़े भी शामिल थे, जिसमें औरतें भी शामिल थीं, जिसमें जवान भी शामिल थे, जिसमें हर बंदा शामिल था जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया। उनकी तादाद 313 थी। और किल्लत सामान का आप अंदाजा लगाएं कि उसमें सिर्फ मुसलमानों के पास 2 तलवारें और 6 ज़रें थी। ये मुसलमानों के पास किल्लत सामान का इतना आप आलम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के पास सिर्फ 2 तलवारें थी। ये सीरत इब्न हशाम की जो रिवायत मेरे पास मौजूद है, जो सीरत की माया नाज किताबों में से एक किताब है सीरत इब्न हशाम, तो उसकी रिवायत के मुताबिक जो मुसलमानों के पास गज़वा बदर में माल मौजूद था, उसमें इमाम इब्न हशाम फरमाते हैं कि मुसलमानों की किल्लत सामान का आलम यह था कि पूरी इस्लामी फौज में 6 ज़रें और 8 तलवारें थी। अंदाजा लगाएं, 6 ज़रें और 8 तलवारें थी। और कफ़ार का लश्कर, इमाम इब्न हशाम फरमाते हैं, और कफ़ार का लश्कर तकरीबन 1000 निहायती जंगजू
اور بہادروں پر مشتمل تھا۔ 6 زرہیں اور 8 تلواریں، آپ اندازہ لگائیں اس کی کوئی مناسبت ہزاروں لشکر کے سامنے ہو سکتی ہے جو کہ اسلحے سے لیس دار ہوں، جن کے پاس طرح طرح کا سامان جنگ موجود ہو، جن کے پاس مکمل قوت موجود ہو، مکمل طاقت اور مکمل بہادری جن کے پاس موجود ہو، جو آئے ہی جنگ کے ارادے سے ہوں؟ ان کے 1000 کے مقابلے میں 313، اور وہ 1000 ایسے کہ جن کے پاس ہمیشہ سے اسلحہ موجود اور اعلیٰ ترین اسلحہ جن کے پاس موجود ہو، اور 313 ایسے جن کے پاس صرف 8 تلواریں 6 زرہیں ہوں، تو ان میں کوئی تناسب موجود نہیں، کوئی نسبت نہیں، کیونکہ ہمیشہ اصول یہ ہے کم اور کیف میں ترجیح ہمیشہ کیف کو ہوتی ہے۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں، کم اور کیف میں ترجیح ہمیشہ کیف کو ہوتی ہے، یعنی ایک طرف اگر 100 جاہل اکٹھے ہو جائیں اور دوسری طرف مقابلے میں 2 عالم دین یا فقط ایک عالم دین بھی آ جائے تو وہ ایک عالم جو ہے وہ ان 100 جہلا پر بھاری رہے گا، اس لیے کہ اس کی صفت علم جو ہے وہ کیف سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ کیف جو ہے وہ ان جہلا پر بھاری ہے۔ تو اسی طریقے سے کیف اور کم میں ہمیشہ کیف کو ترجیح ہوتی ہے۔ جو 1000 مقابلے میں آئے تھے ان کے پاس طرح طرح کا اسلحہ موجود تھا، ان کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے، ان کے پاس ساری قوت اور شان و شوکت موجود تھی، ان کے پاس روزمرہ کا سامان زندگی موجود تھا۔ وہ اگر مہینہ 2 مہینے بھی بدر کے مقام پر قیام ٹھہراتے، وہاں پر اگر رہتے، اپنا مسکن بنا لیتے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، کیوں؟ ان کے پاس اتنا زیادہ راہ موجود تھا۔ اور جو سامنے مسلمان آئے تھے ان کے پاس ان کی قلت و سامان کا اندازہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، روایت سے 8 تلواریں 6 زرہیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جہاں پر ہزاروں کا لشکر ہو اس کے مقابلے میں 313 مقابلہ کرنے آئے، کوئی تناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دونوں لشکروں کو دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام نے جب دونوں لشکروں کو دیکھا، عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانب 1000 کے لشکر کو دیکھتے ہیں، دوسری جانب اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں کہ 313 کی تعداد ہے لیکن میرے بلانے پر آ گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا کہ بتاؤ مسلمانوں کہ ہمیں غزوہ بدر میں جانا چاہیے، لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، مشورہ کیا تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اولین صحابہ میں سے، اولین طبقات صحابہ میں سے صحابی کھڑے ہوئے، حضرت مقداد بن اسود فرماتے ہیں حضور ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور ان جبارین سے جا کر جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم یہی بیٹھے رہیں گے، تماشا دیکھتے رہیں گے، آپ اور آپ کا رب جائیں۔ حضرت مقداد بن اسود نے 2 ٹوک انداز میں فرمایا حضور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم جو ہیں ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو لے کر چلے بدر کے مقام پر۔ 313 ایک صف میں کھڑے موجود ہیں، سامنے ہزاروں کا لشکر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر سے ایک دن پہلے دعا فرماتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اے میرے اللہ، سیرت ابن حشام کی روایت پھر میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے، یہ پاک باز ہستیاں ہلاک ہو گئیں تو روئے زمین پر تیرا نام جپنے والا کوئی نہ ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تیرے جو ہے نام کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہ ہوگا، یہ چند ہستیاں اگر ہلاک ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے آنسو اس وقت آقا علیہ السلام نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور کہ آپ کے دوش مبارک کندھا مبارک سے چادر ہٹ گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب آپ نے جان نثار صدیق اور دوست کی اپنے خلیل کی بات سنی آقا علیہ السلام نے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسلی محسوس ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنا پھر بند کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھے، غزوہ بدر کے مقام پر نماز فجر ادا کی گئی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے سامنے آیت جہاد پڑھ کر ایسی ولولہ انگیز تقریر کی کہ مہاجرین کو ساری جانیں وہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مہاجرین کے سارے طبقات جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جو ہے ان کے
دلوں کو ابھارا کہ جام شہادت نوش فرمانے کے لیے۔ اندازہ لگائیں ایک کوئی نسبت ان دونوں کے درمیان موجود نہیں، دونوں گروہ کے درمیان کوئی تناسب موجود نہیں، دونوں گروہ کے درمیان کوئی نسبت موجود نہیں۔ کہاں 313 کا لشکر اور وہ بھی قلت سامان کے ساتھ، اور کہاں ہزاروں کا لشکر جو ہے ہزاروں تلواروں کے ساتھ موجود ہے، ان کے پاس ہیلمٹس موجود ہے، ان کے پاس زرہیں موجود ہیں، ان کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود ہیں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ سامنے جو مقابل آتے ہیں مسلمانوں کے پاس، ان کے پاس ٹھیک طریقے سے کھانا کھانے کی دولت بھی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کہ حضور نے حکم دیا، حضور نے فرمایا بدر کے مقام پر جائیں گے، بدر کے مقام پر جنگ ہوگی۔ اعلان جنگ سنتے ہی مہاجرین اسلام جام شہادت نوش کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، کندھے سے کندھا ملا کر چل پڑے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے سر ورق پر۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے سورہ القمر کے اندر، ایک آیت مبارکہ اس کی پڑھوں گا، اس کے بعد مکمل جو واقعہ غزوہ بدر کا بیان ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سورہ القمر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تسلی عطا فرمائے سورہ القمر کے اندر، پارہ نمبر 27 سورہ القمر آیت نمبر 45، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب بھگائی جائیں گی یہ تمام جماعتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں بھگائی جائیں گی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور ان کو جو ہے پیٹھ کے بل پھیر دیا جائے گا، ان کو جو ہے ان کی پشت کے بل پھیر دیا جائے گا، سارے کے سارے بھاگ جائیں گے۔ غزوہ بدر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی گڑ گڑا کر، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 5000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مائیت میں مسلمانوں کی کامیابی اور مسلمانوں کو فتح حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ جب وہ 5000 فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب جنگ بدر شروع ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی بھر کنکری اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ حضور کے اس فعل کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اے محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب جب آپ نے پھینکا تھا مٹی آپ نے مٹھی بنا کر جب آپ نے پھینکی تھی، در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رمی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ حقیقی ہاتھ تو آپ کا تھا، قوت بازو تو آپ کی تھی، حقیقی نشاندہی تو آپ کر رہے تھے، مٹی تو آپ کی طرف سے گئی تھی، لیکن اس قوت کا عالم یہ تھا، آپ کا معجزے کا عالم یہ تھا کہ وہ مٹی جو ہے اس میں اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی کہ وہ مٹی ہر کافر کی آنکھ میں گئی اور ہر کافر کو جو ہے دیکھنا بند ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فرماتے ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں، جنگ بدر کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں فرشتوں کو بھیجا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کسی کافر کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کافر کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کافر کا سر تن سے جدا ہے، کسی کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھتے تھے افراتفری انتشار کا عالم تھا کہ کافر جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتائے جا رہے ہیں۔ الغرض یہ کہ کافروں کے تن بدن میں تلوار گھونپتی نظر آ رہی ہے، لیکن گھونپنے والا قاتل نظر نہیں آ رہا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے، اور نہ صرف جبرائیل امین کو بھیجا ہے بلکہ جبرائیل امین کے ساتھ 5000 فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمیت میں نصرت اور فتح مندی کا اعلان کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 123 سے لے کر 126 تک۔ یہ 3 آیتوں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم بہت ہی کمزور تھے، اس وقت تمہارے پاس کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ، اے محبوب اس وقت کو یاد کریں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں یہ چیز کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 3000 فرشتوں کو اتار کر مدد فرمائے؟ ان یمدکم ربکم، یہ کہ مدد کرے تمہارا رب تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ منزلین جن کو اتارا گیا ہو۔ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور کافر تمہارے پاس ہر طرف سے آ جائیں، ہر طرف سے کافر تمہارے پاس آ جائیں۔ ہاذا یمددکم، یہ تمہاری مدد ہے تمہارے رب کے پاس سے 5000 فرشتوں کے ساتھ مصوبین جن کو نشان لگایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے نشان لگا کر فرشتوں کو بھیجا کہ یہ 5000 فرشتے میرے محبوب کی حمیت اور نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری بنایا تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ غالب حکمت والا ہے۔
جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مزدہ جان فدا فرشتے جو ہے وہ سنانے آئے کہ اے محبوب، اگرچہ آپ کی نیت میں آپ کے غلاموں نے دیکھا کہ ہم اپنے بال بچوں کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، ہمارا کاروبار پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، انصار جو ہے وہ سب کچھ اپنا پیچھے چھوڑ کر آ گئے، انصار کے بچے انصار ان کو لے کر آ گئے، انصار کے بوڑھے تشریف لے آئے، مہاجرین کے بوڑھے تشریف لے آئے، کچھ نہ دیکھا، صرف محبوب کے اعلان کرنے کی دیر تھی کہ محبوب نے جب اعلان کیا تو ہر بوڑھا بچہ، اس نے نہ دیکھا اپنی عمر کو، اس نے نہ دیکھا اپنی نسبت کو، اس نے اپنی طاقت کو نہ دیکھا، اپنے مال و دولت کو نہ دیکھا، اپنی شان و شوکت کو نہ دیکھا، اپنے عزت و خاندان کو نہ دیکھا، اپنے نسبت و تناسب کو نہ دیکھا، کسی چیز کو نہ دیکھا، صرف محبوب کے اعلان کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے اعلان کرنے کی وجہ سے وہ کافروں کے مقابلے میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں اپنے حبیب کی 5000 فرشتے اتار کر مدد فرمائی۔ یہ قرآن مجید کی نص قطعی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5000 فرشتے نشان لگے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارے اے حبیب آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اتارے گا، بھیجے گا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جنگ میں کثرت ہو کسی فریق کی، تو صرف کثرت کی وجہ سے جنگ کی فتح یابی مستلزم نہیں۔ یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کوئی گروہ اعلیٰ درجے کا اس کے پاس سامان موجود ہو، اگر کسی گروہ کے پاس اعلیٰ درجے کا سامان جنگ موجود ہو، کسی گروہ کے پاس اعلیٰ درجے کے گھوڑے موجود ہوں، ہر چیز اس کے پاس قوت و شوکت کے اعتبار سے مکمل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال نہیں ہے تو پھر فتح یابی اس کا مقدر نہیں بن سکتی، پھر کامیابی اس کے قدم نہیں چوم سکتی، پھر جو ہے وہ کامیابی کا صحرا اس کے سر پر نہیں سج سکتا، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کامیابی کے لیے دو چیزیں بیان کی۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اختیار کرو، صبر کا ثابت قدم پر ڈٹے رہو، مشکلات تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی، لیکن اگر آپ اس پر ثابت قدمی رہیں اور اگر آپ اس پر ڈٹے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کیے رہو۔ یہ دو چیزیں جب آپ اختیار کیے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔ آج امت مسلمہ انتشار کا شکار صرف اس لیے ہے کہ ہم جو ہیں نہ ہم نے کبھی جہاد کی طرف رخ کیا، جب جہاد کی طرف ہم نے رخ ہی نہیں کیا، اور ہم جو ہیں آگے سے بدر کا میدان ہم نے سجایا ہی نہیں، ہم نے خندق اور احد کا میدان ہم نے سجایا ہی نہیں، خیبر اور غزوہ احزاب کا میدان ہم نے سجایا ہی نہیں، حنین اور موتا کا میدان ہم نے سجایا ہی نہیں، تبوک اور فتح مکہ کا میدان ہم نے سجایا ہی نہیں، ہم نے جب کسی چیز یرموک اور یمامہ کا میدان ہم نے سجایا ہی نہیں، تو ہم کس امید سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تم جنگ میں جب صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھڑو، ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے رہو، وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کیے رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہاں تو صبر اور پرہیزگاری دونوں ہی مفقود ہیں، دونوں کا ہی فقدان اوج ثریا پر پہنچا ہوا ہے، دونوں ہی اس نسل میں ناپید ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہی جو علت ہی ہے یہاں پر، تو معلول کیسے نصیب ہو؟ جب شرط ہی نہیں پائی جا رہی تو مشروط کیسے نصیب ہو؟ جب لازم ہی نہیں پایا جا رہا ملزوم کیسے نصیب ہو؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے یہ شعر لکھ کر ہمیں وضاحت فرما دی تھی، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ و منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، ہم تو ہر چیز عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سامنے والا اس چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، سامنے والا اس چیز کو اپنانے کی، اسے استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، ہماری شرطوں پر مکمل عمل پیرا ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ جب وہ اس چیز پر اس میں صلاحیت اور قابلیت دونوں طرفوں سے حاصل ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ بھی بدر کی طرح تمہارے عزت اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں کفار کے نامور مشرکوں کو، نامور کافروں کو، ابو جہل جیسے خبیث کو، جس کو حضور نے فرمایا ھذا فرعون امتی، یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ میری امت کا فرعون ہے، حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل کی لاش کو حضور نے اشارہ کرتے فرمایا یہ خبیث میری امت کا فرعون ہے۔ تو ابو جہل جیسے نامور کافر کو، جس کو اپنی طاقت پر، اپنی شان و شوکت پر، اپنی عزت و وجاہت پر اتنا غرور تھا، جو کافروں نے بناوٹی عزت اسے دی ہوئی تھی، اس کو اتنا غرور تھا اپنے اسلحے پر، اپنی طاقت پر، اسے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نے 2 بچوں سے مروایا۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کا سر جو ہے وہ سرطن سے جدا کیا، اس کا سر ابو جہل کا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اسلام میں
صرف اس لیے فتح یابی نصیب ہوتی ہے کسی جنگ میں جب اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کی جائے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جب میدان بدر لگایا جائے، میدان بدر لگانے کے بعد جب اس میں آپ صبر اختیار کریں، صبر اختیار کرنے کے بعد اس میں پرہیزگاری اختیار کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ دو چیزیں عمل میں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا میدان پھر جو ہے وہ سجے گا۔ علامہ اقبال نے اسی طرف نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یعنی آج بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا ایمان اگر آج بھی کسی مرد مومن کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کی روشنی، اس کا چراغ، اس کا فیض، اس کا افادہ استفادہ آج بھی اگر کسی دل میں جنم لے لے، تو پھر آج بھی اگر وہ شخص حضرت خلیل اللہ کا ایمان کی مثل لے کر آگ میں کود جائے تو آگ بھی جو ہے اسے جلائے گی نہیں۔ کلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو پھر وہ بھی جو ہے وہ آگ اس پر بردن اور سلامتی کی مصداق بن جائے گی، آگ اسے جلائے گی نہیں۔ صرف بات کیا ہے کہ غزوہ بدر کے جو مہاجرین تھے، انصار تھے، ان کو جو فتح یابی نصیب ہوئی، اس کی علت، اس کی شرط، اس کا سبب، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور اعلاء کلمت اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے ساتھ، عالم اسلام میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قدم بقدم روانہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کامیابی نے بھی ان کی قدم چومے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو مسخر کر دیا ان کا مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے غلاموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو مسخر کر دیا، تابع داری ہو گئی کامیابی کی، کہ جہاں کہیں بھی صحابہ کے قدم لگے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بدولت کامیابی نے صحابہ کرام کے قدم چومے، صرف اس لیے کہ صحابہ سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت پرہیزگاروں کے لیے۔ اس متقین کے اولین مصداق صحابہ کرام ہیں، اس متقین کے اولین مصداق صحابہ کرام، دین اسلام کے صف اول کے جو مقتدی ہیں وہ صحابہ ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد، عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ کرام جیسے مخلص ساتھی جہاں ہوں، صحابہ کرام جیسا تقوی جہاں موجود ہو، صحابہ کرام جیسا صبر جہاں موجود ہو، تو پھر وہاں کہیں مسلمان شکست سے دوچار نہیں ہو سکتے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو عظیم الشان فتح مسلمانوں کو نصیب فرمائی، غزوہ بدر کے موقع میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی، اور غزوہ بدر میں کافروں کو جو شکست سے دوچار ہونا پڑا، ذلت اور رسوائی ان کا پیش خیمہ ہوئی، کیفر کردار تک انہیں مسلمانوں نے پہنچایا، کاٹ کاٹ کر رکھ دیا، اور ایک حق و باطل میں ایک فرق جدا ہوا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کی شان، باطل کی ذات جو ہے وہ مٹنے والی ہے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کی ذات ہی جو ہے وہ مٹنے والی ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے ہر چیز کے لیے کچھ سبب ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، ہر چیز کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ جب ان وجوہات پر آپ عمل پیرا کریں گے تو پھر جو نتیجہ لازم آتا ہے، اور اگر جو چیز لازم ہو اسی کو آپ ترک کر دیں گے، جو چیز شرط قرار دی گئی ہو اسی کو آپ ترک کر دیں گے، پس پشت پھینک دیں گے، تو جو ملزوم ہوگا وہ کبھی عمل پہ پیرا نہیں ہوگا، وہ ملزوم آپ کا مقدر کبھی نہیں ٹھہرے گا۔ تو غزوہ بدر میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں قرار دی، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اختیار کرو، وتتقوا پرہیزگاری اختیار کرو، تب کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب یہ دونوں شرطیں ہی ہمارے درمیان موجود نہیں، جب یہ دونوں شرطیں ہی ہمارے درمیان ناپید ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم مسلمان پشتی کا شکار نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صبر کریں، ہمیشہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا غزوہ بدر کے حوالے سے، قرآن مجید میں سے ہمیں بھی، آپ کو بھی اس کے لطائف عجائبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور ہمیشہ خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں۔ یاد رکھیں آپ کی وجہ سے اگر کسی کے چہرے پر خوشی آتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی شخص مسکرا دیتا ہے، ہلکی سی جھلک میسر اسے آ جاتی ہے خوشی کے ہلکے سے لمحات اسے میسر آ جاتے ہیں، صرف آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی بدولت اس کو جو ہے وہ خوشی کے چند ٹکڑے میسر اس کی جھولی میں گر جاتے ہیں، تو یقین کریں کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔